अलाउद्दीन खिलजी के दौर में सारी ज़िंदगी तड़पता रहा कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन के बारगाह में हाज़िरी दूँ। आप नहीं मानते थे। आपका मिजाज ऐसा था कि शहंशाहों से मिलना पसंद नहीं था। तो उसने बड़ा ज़ोर किया। खैर, उसने ये इरादा कर लिया कि मैं हाज़िरी देना है, मुझे हाज़िरी देना है। तो आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ख़त लिखे अलाउद्दीन खिलजी को कि फ़कीर के 2 दरवाज़े हैं, अगर तू एक से आया मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। अगर तुमने ज़्यादा तंग किया तो मैं तेरा शहर छोड़ के चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद बादशाह ने बग़ैर बताए हुए खानखा के पास पहुंचा। जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे के पास पहरेदार खड़ा कर दिए कि बादशाह को अंदर आने नहीं देना। ये पहरेदार जो थे मुरीद भी थे तो किसके थे? ये मर भी जाएंगे लेकिन बादशाह को अंदर जाने नहीं देंगे। मुरीद हो तो ऐसा हो जो मुर्शद का एक हुक्म पर अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ खड़ गए। था तो वो बादशाह वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐसे दीवानों को होश कहाँ। कुछ भी हो सकता था लेकिन अंदर जाने ना दिया, क्योंकि हुक्म मुर्शद था। कुछ लोगों का कहना है पीरी मुरीदी किस काम की, जबकि अल्लाह हर जगह मौजूद है तो फिर वसीला किस लिए। कुछ लोग का मानना है कि वसीला हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसे लोग सुन ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि मैं तुम्हारे शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। क्या इस बात को सब मानते हैं? अगर किसी ने इनकार किया इस बात को कि मैं नहीं मानता कि अल्लाह हमारे शारक के से भी ज़्यादा करीब है, तो मेरे नज़र में वो काफिर है। काफिर के अलावा और कुछ नहीं। वो मुसलमान बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो अल्लाह की बात को रद्द कर दे, जो कुरान मजीद में जो कहा गया उसको रद्द कर दे। वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। जो कोई भी अगर इस बात को ना माने तो वो काफिर है, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जमात तबलीग हो, सुन्नी जमात हो या फिर कोई जमात हो। न जाने और कितने फ़िरक़े हैं कि तमाम के तमाम ये मानते हैं कि अल्लाह हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो अब आगे सुनिए, अगर अल्लाह चाहता था कि हमारे शारक को दबा के हमें ख़त्म कर देता था। अगर खुदा चाहता तो हमें हमारी शारक को दबा के एक साथ में ख़त्म कर देता। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और उसे हर चीज़ पर अख्तियार है। वो जब चाहे किसी को उलट दे, किसी को पलट दे सकता है। वो अपनी मर्ज़ी का बादशाह है। वो तो इज़्ज़ मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो पल भर में बादशाह को पकड़कर फ़कीर और फ़कीर को पकड़कर बादशाह बना सकता है। हर चीज़ का क़ादिर है। लेकिन अल्लाह ताला हमारी रूह क़ब्ज़ करने के लिए इस्राईल को भेजता है वसीला बनाकर। वो तो हमारे शारक से भी ज़्यादा करीब होने के बावजूद अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता को हुक्म देता है, उसे ड्यूटी पर लगा दिया कि तुम मेरे बंदों की रूह कब्ज़ करो, ताकि मेरे बंदे जान लें कि वसीला क्या है। वो चाहे तो खुद कर सकता है, उसे फरिश्तों की क्या ज़रूरत। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, इसीलिए
دنیا ساری اسی کے نظام پر چلتی ہے۔ اگر خالی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کا نام لے کے، اللہ کی وحدانیت کا نام لے خالی توحید کو، محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے، یونیٹیرین کا ایک طبقہ جو ہے، وہ بھی توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے۔ وہ عیسائیوں کا وہ طبقہ بھی اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ رکھ کر بھی یہودی ہو یا عیسائی ہو کافر ہو گیا۔ وہ خدا کو ایک مان کر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ خدا کو بھی مانے واسطہ مصطفیٰ سے، خدا کو بھی مانے واسطہ مصطفیٰ سے۔ توحید کا عقیدہ تب بنتا ہے کہ خدا کو بھی مانے تو واسطہ مصطفیٰ اور پنجتنی سے مانے۔ جس شخص نے بھی اللہ کو مانا مگر اپنی عقل سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں، وہ کافر رہا۔ اللہ کو مانا فلسفہ سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، کافر رہا۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک مانا سائنسی دلیل سے مانا، عقل سائنس سے مانا، فلسفہ سے مانا، عقل سائنس، منطقی، فلسفہ، دلائل سے مانا، مگر زبان مصطفیٰ کے ذریعے سے نہیں مانا۔ وہ خدا کو ایک مان کر بھی کافر ہے۔ اللہ نے کہا کفر سے جب نکلو گے کہ جب میرے دامن پکڑو گے دامن مصطفیٰ کے ذریعے سے، کہ مجھے ایک مانو گے مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ ایمان کا مدار مجھے ایک ماننے نہ ماننے پر نہیں، ایمان کا مدار میرے مصطفیٰ کو ماننے پر ہے۔ جو مصطفیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہی پنجتنی کو مانتا ہے، جو پنجتنی کو مانتا ہے وہی خدا کو مانتا ہے۔ جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا۔ جو مصطفیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا۔ خیر بات کو آگے بڑھاؤں تو پھر کیا ہوا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پہرے دار بادشاہ کو اندر جانے نہ دیا، تو اسی وقت بادشاہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا، یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں نے دروازوں پہ پہرے دار چوکیدار اور کھڑا کرتے ہیں اور فقیروں کے دروازے پر بھی پہرے دار۔ بادشاہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ لکھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کے دروازے پر بھی پہرے دار اور فقیروں کے دروازے پر بھی پہرے دار۔ تو اندر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی کاغذ کے پیچھے لکھ کے بھیجے کہ فرق یہ ہے جو بادشاہوں کے دروازے پہ چوکیدار اس لیے ہوتے ہیں وہ فقیروں کو روکنے کے لیے، اور جو فقیروں کے دروازے پہ پہرے دار ہوتے ہیں وہ امیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اجازت چاہیے کہ میں حضرت کا خانخواہ دیکھوں، میں خواہش رکھتا ہوں کہ حضرت کا خانخواہ دیکھوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی حرج نہیں، تو خانخواہ دیکھ لے، اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں۔ تو وہ آیا اور لنگر خانہ دیکھا، بہت بڑی خانخواہ تھا۔ جب وہ گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ پہنچا، وہ دیکھنے لگا تو گھوڑوں کے باندھنے کی جو کلی جسے ہم نیک کہتے ہیں وہ چاندی کے ہے، اور جو ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جس سے وہ بندھے ہوئے ہیں وہ سونے کی تھی۔ تو بادشاہ حیران ہوا
اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونا چاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی، فرق کیا ہے؟ تو آپ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جواب میں لکھ کے بھیجے، فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کی خدموں میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ تو ایسی زندگی ہوتی ہے فقیروں کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر چیز چھوڑ کے جانا ہے۔ سامان کو جمع نہ کرو، جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو، جو مانگ لے اس کو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جاؤ گے۔ ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی بناؤ، مفتی ہو تب بھی فتویٰ جاری نہ کرو۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتی ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ ہو جاؤ۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ زندگی میں جب خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ دینے میں خوشی ہے، وصول کرنے میں غم۔ دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے، چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے، پرہیزگار لوگوں میں بیٹھو گے اندر کے نفسی خواہشات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشبو اڑ جائے گی۔ تم عزیزوں، رشتہ داروں، اولاد سے چڑھنے لگو تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے، اور جب تم دشمن کے لیے اپنے دل میں رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے۔ اور ہجرت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ کسی کو خود نہ چھوڑنا، دوسروں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب اللہ اپنی مخلوق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے، اور جو جا رہا ہو اسے جانے دینا، مگر جب واپس آ رہا ہو اس پر اپنا دروازہ بند نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی عادت ہے۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ زندگی ہو تو ایسی ہو، تو پھر اللہ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ بنا، تو ہمیں ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں بالکل بھی ویسے نہ بنا جیسے تو نے عاد اور سمود کو بنایا تھا۔ ہمیں ویسے نہ بنا جیسا تو نے نوح علیہ السلام کی امت کو بنایا تھا۔ ہمیں ہمیشہ تیرا شکر گزار کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں خوشحالی بنا، جیسا کہ تو نے تیرے نیک لوگوں کی زندگی میں خوشحالی بنایا تھا، ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی میں خوشحالی پیدا کر۔ ہمیں واسطہ مصطفیٰ سے مانگنے والا بنا، ہمیں واسطہ پنجتنی سے مانگنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔